अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान कोरोना वबा की तीसरी लहर से गुजर रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर पॉजिटिविटी रेट 8% हो गया है और पिछले 24 घंटों के अंदर जो अमवात हैं वो 113 हो चुकी हैं। ईद की आमद है और ये खदशा है कि अगर यहाँ पे एहतियात ना की गई तो खुदा ना खास्ता यहाँ पर भी हिंदुस्तान वाला हाल ना हो जाए। हमने कौमी और बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स को दावत दी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वबा के ऊपर काबू कैसे पाया जा सकता है और जो वैक्सीन आई है उसके हवाले से क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या खदशात हैं, किस तरह इसको लेना चाहिए। हमारे साथ हैं अमरीका से डॉक्टर फहीम यूनुस, वबाई अमराज के माहिर हैं और अमरीका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से मुंसलिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम यूनुस साहब हमें अमरीका से ज्वाइन करने का। अब देखिए, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर इंडियन वेरिएंट है, यूके वेरिएंट है। क्या हम सारी जिंदगी इन्हीं वेरिएंट्स के साथ ही लड़ते रहेंगे या आपको लगता है कि एक वैक्सीन जो है वो वेरिएंट्स का खात्मा कर पाएगी, चाहे वो कोई सी भी वैक्सीन हो? जी, ये वेरिएंट्स खत्म हो जाएंगे यकीनन। एक हद तक इनकी स्प्रेड खतरनाक जरूर है। 617 अब जो इंडिया में आया है, जो B117 यूके से आया है, हमें अंदाजा है कि ये दोनों वेरिएंट्स 30 से 50% तक ज्यादा तेजी से फैलते हैं। लेकिन देखना तो ये कि हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। पहली चीज ये है कि मास्क पहनिए। अगर आप पहले मास्क पहनते हैं या हाई रिस्क एनवायरनमेंट में तो N95 या KN95 पहनिए। जहां तक वैक्सीन का ताल्लुक है, ये वैक्सीन अभी तक इन वेरिएंट्स के खिलाफ मौसर हैं, इफेक्टिव हैं। मेरा नहीं ख्याल इसकी फिक्र करनी चाहिए। जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है उसकी थोड़ी बहुत वैक्सीन एस्केप है, लेकिन वो पाकिस्तान में इतना ज्यादा फैला नहीं। मगर ये कई लोग कह रहे हैं कि जी कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं, जिस तरह ब्रिटिश वेरिएंट कहा जाता है कि 70% जो केसेस अब आ रहे हैं वो ब्रिटिश वेरिएंट की वजह से आ रहे हैं। तो क्या वेरिएंट्स के अंदर ये मुख्तलिफ चीज होती है कि कुछ वेरिएंट्स कम तेजी से फैलते हैं और कुछ वेरिएंट्स ज्यादा तेजी से? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो शुरू में वुहान का वायरस, जिसको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं, उसकी स्पीड फैलने की इन वेरिएंट्स के निस्बत बहुत कम थी। इनकी स्पीड 50% ज्यादा है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये जो ख्याल है कि ये वेरिएंट्स आते रहेंगे और ये कभी खत्म नहीं होगा, ये दुरुस्त नहीं है। ये कोविड HIV की तरह नहीं है। इसके पास बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं है इस वायरस के पास। जैसे जैसे हम कम्युनिटी इम्यूनिटी बढ़ाते जाएंगे वैक्सीनेशन के साथ, ये वायरस डिफेंस पे चला जाएगा इंशाल्लाह। आपने कहा कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी वैक्सीन के जरिए। अब अमेरिका के अंदर काफी हद तक हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं, फिर से आपकी इकोनॉमी खुल रही है। अमेरिका ने क्या किया है और किस रफ्तार से लोगों को वैक्सीन किया है जिसके नतीजे में आप अपनी इकोनॉमीज को, अपने बाजारों को, अपनी दुकानों को फिर से खोल सके हैं? जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, अमेरिका ने तो वैक्सीन ही का काम किया है जिससे इफेक्ट हुआ है। हम तो आज भी मास्क पे यहाँ पे लोग लड़ते हैं, आज भी सोशल डिस्टेंसिंग के इश्यूज वही हैं जो कि बाकी ममालिक में है। लेकिन एक चीज जो पिछले 3 महीने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुई है तो वो है कि रोजाना की 3 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगी है। इस वक्त तकरीबन 60% अमेरिका में लोग जो हैं उनको कम से कम एक वैक्सीन लग चुकी है। अब 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू होगी। इस वक्त हालात ये हैं कि अमेरिका में अल्लाह ताला के फजल से एक हफ्ते में अब उतने केसेस होते हैं जितने एक दिन में होते थे, और वो ट्रेजेक्टरी नीचे जा रही है। आपकी बात दुरुस्त है, इकोनॉमी खुल रही है, स्कूल्स खुल रहे हैं, ऑफिसेज खुल रहे हैं, जहाज दोबारा चल रहे हैं। सो ये सारा इफेक्ट मेरी नजर में इसकी सबसे बड़ा क्रेडिट वैक्सीन को जाता है। मगर देखिए, पाकिस्तान में उस तेज रफ्तार से वैक्सीन नहीं आई। आपको मालूम है कि जब हम हुक्मरानों से पूछते हैं कि जी वैक्सीन इतनी तेजी रफ्तार से आप लोगों ने क्यों नहीं खरीदी, तो वो कहते हैं कि जी मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। जितने भी अमीर मुल्क हैं, अमेरिका वगैरह, उन सब ने बड़ी बड़े कोटाज में वैक्सीन उठा ली है। अब हम लॉकडाउन करते हैं मगर वैक्सीन उस तादाद में नहीं आती जिस तादाद में कहा जा रहा है। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आप क्या समझते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, इज इट गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉकडाउन और साथ साथ वैक्सीन लोगों को लगाना, या कि लॉकडाउन से ही हालात को हम कंट्रोल कर सकेंगे? जी देखिए, 3 इंटरवेंशन है ना। एक है चांस, एक है टेम्पररी और एक है परमानेंट। कुछ तो चांस से आप इंसान बच जाता है, कुछ सीजनैलिटी है इस वायरस की, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो हम कुछ ना भी करें तो ये वायरस की वेव ऊपर नीचे जाती है। अब चांस पे तो आप 250 मिलियन लोगों के मुल्क को नहीं चला सकते।
اس کے بعد جو ہمارے سوشل ڈسٹینسنگ کے کنٹرولز ہیں وہ تھوڑے ٹیمپرری ہوتے ہیں. آپ کتنی دیر تک دکانیں بند کر لیں گے, کتنی دیر تک کاروبار روک لیں گے, تو دے آر آلویز ٹیمپرری. اس کو آپ کر تو سکتے ہیں, وہ کرنا پڑتا ہے ہمیشہ, لیکن جو پرماننٹ یا کلوز ٹو پرماننٹ سولوشن ہے وہ ویکسین ہی ہے. اب گورنمنٹ کے کیا چیلنجز ہیں وہ تو وہ بہتر جانتے ہیں, لیکن اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو بہت سارے اور ممالک نے ویکسین پروکیور کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں صرف فائزر یا موڈرنا ملے, ایسٹرازینیکا مل جائے, سائنوفارم مل جائے. جو بھی ویکسین ہے وہ نہ ہونے سے بہتر ہے, اور جتنی سپیڈ ہم اس کی بڑھائیں گے اتنی جلدی آپ کو ایک پرماننٹ نارملسی ملے گی. ادروائز یو آر ان بٹوین ٹیمپرری فیزز. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ملک میں جن لوگوں نے سائنو فارم لگائی ہے, اور زیادہ تر لوگوں کو سائنو فارم ہی لگی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ دوسری ڈوز کے بعد بھی ان کی اینٹی باڈیز بہت کم آتی ہیں. کئیوں نے بتایا کہ جی 0.4 تک آتی ہیں. تو سب سے پہلے تو کیا کاؤنٹ ہونا چاہیے اینٹی باڈیز کا؟ آئی ایم شیور ویری کرتا ہے, مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک بینچ مارک تو ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر سائنو فارم سے اتنی کم ویکسینز بن رہی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, اس سے مجھے یقین ہے اب کچھ لوگ اس سے شاید اختلاف کریں گے, لیکن میں تو وہ کہوں گا جو سائنس کہتی ہے, وہ یہ کہ اینٹی باڈیز کو چیک ہی نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہی یہ ہے کیونکہ اینٹی باڈیز آر ناٹ اے ریلائبل مارکر. جب آپ ایک ایسا ٹیسٹ کریں گے جو ریکمینڈڈ نہیں ہے تو ابہام پیدا ہوگا, تو کنفیوژن اسی لیے پیدا ہوگی. امریکہ میں میں نے خود ویکسین کروائی ہے, میں نے تو اینٹی باڈیز چیک نہیں کروائے. میں نے ہزاروں لوگوں کو اپنے ہسپتال میں ویکسین لگائی ہے, ہم نے کسی کی اینٹی باڈیز چیک نہیں کی. اس کی وجہ یہی ہے. But then how do you know it's working, ڈاکٹر صاحب؟ How do you know it's working? دیکھیے پاکستان کے اندر ابھی ایک خبر آئی کہ جی انہوں نے ویکسین نکال کے خیبر پختونخوا میں اس کے اندر پانی بھر دیا. تو ہم کیسے ریئلائز کریں گے کہ جی یہ جو ویکسین ہم نے لگائی ہے اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں, بالکل درست بات ہے. کرپشن کو روکنا ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹریٹجی مانگتی ہے وہ چیز, لیکن آپ سائنس کے ساتھ چلیے. ہمیں یوں پتہ چلتا ہے بیکاز ہزاروں لوگوں پہ یہ ویکسین ٹرائی ہوئی ہے. اب امریکہ میں جب ہمارے انفیکشن 7 گنا کم ہو گئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ویکسین ورک کر رہی ہے. میں بار بار عرض یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو ایسی چیزوں پہ فکر ہو جائے گی جہاں نہیں ہونی چاہیے, اور آپ کو ایسی چیزوں پہ تسلی ہو جائے گی جہاں نہیں ہونی چاہیے. اننیسیسری ٹیسٹ ہے, آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں, آپ کے دماغ پہ اننیسیسری پریشر پڑ رہا ہے. اس سے بہت بہتر ہے جو آپ نے بات کی ہے, ویکسین کی پروکیورمنٹ پہ زور دیں اور اس کو کرپشن کو روکنے پہ زور دیں. لوگوں میں یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ایک چیز جو ہزاروں لوگوں میں جس کی ریسرچ ہوئی ہے اور جس کو کوئی بڑا ملک نہیں کر رہا, ہم وہ ٹیسٹ اگر کریں گے, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اف یو آسک می, اگر کوئی کہے لوگوں کی مرضی ہے وہ پھر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی پھر انٹرپریٹیشن وہ خود کریں گے, وہ میرے سے مت مانگے اس کی انٹرپریٹیشن, بیکاز وی ڈونٹ نو. جو ویکسین کی اس کا تعلق اینٹی باڈیز سے بہت زیادہ, ٹی سیلز بھی ہیں اس کے اندر اور امیون میکینزمز ہیں جن کو ہم میجر نہیں کر سکتے ریگولرلی, تو اس کی انٹرپریٹیشن بہت مشکل ہے. آپ کی ایکسپیرینس میں کوئی ایسا کیس آپ کے سامنے آیا ہو کہ کسی نے 2 دفعہ ویکسین 2 ڈوزز لگائے ہوں ویکسین کے, مگر پھر بھی اس کو کرونا وائرس ہو چکا ہو یا ہو گیا ہو؟ بہت اچھا کوشچن ہے. میرے ایکسپیرینس میں ابھی تک ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے, لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ایسے کیسز ہوں گے, کیونکہ میں نے تو کچھ 100 کے قریب مریض دیکھے ہیں نا, سینکڑوں میں دیکھے ہیں. جب آپ اس کو ہزاروں لاکھوں میں ویکسین کریں گے تو یہ سرٹنٹی ہے, میڈیکل سرٹنٹی ہے کہ ایسے کیسز بھی ہوں گے جن کو انفیکشنز ہوں گے, اور ایسے کیسز بھی ہوں گے جن کو سیویئر انفیکشنز ہوں گے جو شاید ہسپتال تک پہنچ جائیں. لیکن ریالٹی یہ ہے مگر سیویئر انفیکشن, سوری قطع کلامی معاف, سیویئر انفیکشن کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو کوئی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جہاں کسی نے ویکسین لے لی ہو اور اس کے بعد 2 ڈوزز, اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے موت ہو گئی ہو؟ جی دیکھیے, جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, جہاں بہت زیادہ mRNA ویکسینز چل رہی ہیں, فائزر اور موڈرنا, یہاں پہ ایسے کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں. انڈیا میں اس طرح کے کیسز اب زیادہ سامنے آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیے ان ویکسینز کا ہیڈ ٹو ہیڈ کمپیریزن نہیں ہوا. میں آپ کو وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو mRNA ویکسینز کی ایفیکیسی ہے وہی سائنوفارم کی ہے, لیکن بار بار جو لوگوں کو بات سمجھنے کی ہے کہ ویکسین, آپ کسی ویریئنٹ کے ڈر سے ویکسین کو نہ چھوڑیں, آپ ری انفیکشن کے ڈر سے ویکسین کو نہ چھوڑیں, بیکاز یہی وہ پروٹیکشن ہے.
ہو سکتا ہے 100% نہیں ہوگی تو 90 ہوگی، 90 نہیں ہوگی تو 80 ہوگی، لیکن اٹ ول آن اے پاپولیشن لیول آپ کی لاکھوں یا ہزاروں جانیں اس سے بچیں گی. ہاں یقیناً کوئی بھی چیز 100% نہیں ہوتی، کوئی بھی دوا دیتے ہیں 100% نہیں ہوتی. اور کرونا وائرس کی جو نئے اقسام آ رہے ہیں وہ کیا زیادہ خطرناک ہے بچوں کے لیے؟ اس پہ بھی تحقیق جاری ہے. میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں رکھتا کیونکہ میں نے ایسی کوئی تحقیق نہیں پڑھی کہ بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہو. کئی جگہوں پہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ جو اکانومیز کھل رہی ہیں، سکولز کھل رہے ہیں، تو بچوں میں کیسز سامنے آ رہے ہیں. لیکن آج بھی جس طرح H1N1 انفلوئنزا تھا آج سے 12 سال پہلے، وہ بچوں کو بہت زیادہ اٹیک کرتا تھا. اللہ کے فضل سے ابھی تک کی جو ریسرچ ہے اس میں کورونا کا امپیکٹ بزرگوں پہ زیادہ ہے، بچوں پہ کم ہے. مکمل تحقیق ابھی سامنے نہیں آئی. اور حاملہ خواتین کے حوالے سے ابھی تک ایک کنٹروورسی ہے، کیا حاملہ خواتین کو یہ ویکسین لگانی چاہیے کہ نہیں؟ امریکہ میں اس کے اوپر کیا ریسرچ آئی ہے؟ جی پوری دنیا، میری نظر میں اس میں کوئی کنٹروورسی اب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہزاروں لوگوں کے اوپر، ہزاروں ایسی خواتین کے اوپر ابھی ریسرچ چھپی ہے 21 اپریل کو نیو انگلینڈ جرنل میڈیسن میں، کہ جس میں پریگننٹ ویمن یا حاملہ خواتین کے اوپر کوئی نیگیٹو ایفیکٹس نہیں تھے. ان کے خدا کے فضل سے پری ٹرم لیبر کا رسک زیادہ نہیں تھا، مس کیریج کا رسک زیادہ نہیں تھا. میرے بہت سارے فیملی ممبر دوستوں نے مجھے یہ سوال پوچھا ہے، میں نے سب کو یہی کہا ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے. اچھا، یہ اچھی آپ نے بات بتائی ہے اور یہ بڑی ضروری بات بتائی ہے کہ حاملہ خواتین کو یہ ویکسین لگانی چاہیے. دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر جو دوسری ڈوز لگ رہی ہے وہ 3 ہفتے کے بعد لگ رہی ہے، پہلی ڈوز کی 3 ہفتے کے بعد. باقی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 3 مہینے 6 ہفتے ہندوستان کے اندر. تو جو 2 ڈوسز ہیں ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ جی اگین اس پہ تحقیق تینوں چیزوں پہ ہوئی ہے، 4 ہفتے، 3 ہفتے، 8 ہفتے، 12 ہفتے. بہت سارے ممالک جو 12 ہفتے کی بات کر رہے ہیں وہ ویکسین ایفیکیسی کا ریزن کم ہے اس کے اندر، اور سپلائی اور ٹو کور مور گراؤنڈ یہ ریزن زیادہ ہے. کیونکہ اگر کسی ملک میں ویکسین کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ 12 ہفتے کے بعد دوسرا ٹیکہ لگائیں تاکہ زیادہ لوگوں کو انیشل پروٹیکشن مل جائے. تو اس پہ بھی لوگوں کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے، جو آپ کی حکومت کہتی ہے 3 ہفتے کہتی ہے تو دیٹس گڈ انف، 12 ہفتے کہتی ہے تو دیٹس گڈ انف. اگین لوگوں کو اس چیز پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تحقیق کے مطابق دونوں ٹھیک ہے. ریسنٹلی حال ہی میں حکومت نے یہ اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسٹرا زینیکا کی جو کووڈ ویکسین آئی ہے اور حال ہی میں آئی ہے وہ 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کو نہیں لگائی جائے گی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ انگلینڈ کے اندر تو یہ ویکسین لگائی گئی ہے 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کو. جی یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ سا کویسچن ہے کیونکہ ہر شخص، ہر ملک رسک کو ڈفرینٹ طرح ناپتا ہے، اور اس کا رسک ایسٹرازینیکا کا 40 سال سے کم میں بے حد کم ہے. 1 in a million، لاکھ میں ایک ٹائپ رسک ہے یا 10 لاکھ میں ایک طرح کا رسک ہے. لیکن اگین یہ گورنمنٹ کی ڈیسیشن ہے. اگر ان کے پاس اتنی ویکسین ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے یقیناً اس کے پیچھے کچھ سوچ کے ڈیسیشن کیا ہوگا. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں، میرا خیال ہے آج سے 3-6 مہینے کے بعد، اللہ بہتر جانتا ہے، بٹ اف یو پٹ اے گن نیکسٹ ٹو مائی ہیڈ کہ کیا تمہاری پریڈکشن ہے، میرا خیال ہے کہ ایسٹرازینیکا ول بی اے ورک ہارس. دنیا میں بہت زیادہ یہ ویکسین استعمال ہوگی، یہ بہت زیادہ ملکوں کو فائدہ دے گی، اور اس کا جو نقصان ہے، یہ جو اس کا رسک ہے وہ بہت کم ہے. اور اچھی بات یہ ہوئی ہے جو اس کی میڈیا کوریج آئی ہے ان بلڈ کلاتس کی، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سب کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں. اب ہم اس کی جلد تشخیص بھی کر لیں گے ان ریئر کیسز کی، اور ایز ڈاکٹرز ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے. تو اوور آل میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر حکومت کہتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس دوسری آپشن ہے تو 40 سال سے کم کے لیے دوسری یوز کر لیجیے آپشن. لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو وقت کے ساتھ شاید تبدیل ہوتی رہیں گی. جیسے مزید تحقیق سامنے آئے گی تو یہ ریکمنڈیشن کسی بھی طرف چینج ہو سکتی ہے. رائٹ. نہیں، انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنے آپشنز نہیں ہیں، مگر ہماری ٹیسٹنگ بھی خاصی کم رہی ہے. 30 سے 40 ہزار ٹیسٹ پر ڈے ہمارے ہوتے رہے ہیں.
آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہیں اس پوائنٹ پہ آ کے، اس نہج پہ آ کے کہ ہم لاک ڈاؤنز کر رہے ہیں اور 30 سے 40 ہزار ٹیسٹ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ بڑا اگین اچھا کوشچن ہے کہ واٹ از ڈیزائربل اینڈ واٹ از اچیویبل. یقیناً ڈیزائربل تو یہ ہے کہ ٹیسٹنگ اس سے 10 گنا زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اب مجھے اگین نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا اکنامک فیکٹرز ہیں، کیا بیریئرز ہیں. یقیناً بہت زیادہ بیریئرز ہوں گے، لیکن ٹیسٹنگ از فنڈامنٹل. جتنی آپ ٹیسٹنگ بڑھائیں گے آپ کو اتنا بیماری کا پتہ چلے گا، آپ آج کو بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جتنا آپ جینومک سیکوینسنگ بڑھائیں گے اتنا آپ اپنے آنے والے کل کو بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے ویریئنٹس سرکولیٹ کر رہے ہیں. یہ دونوں ہی چیزیں کمزور ہیں اس وقت پاکستان میں، لیکن پاکستان کی ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں. ڈاکٹر فہیم یونس صاحب، لاسٹ کوسچن ٹو یو. ریئلی یو ہیو بین واچنگ پاکستان فرام افار. آپ دیکھتے رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسے معاملات آگے بڑھتے رہے ہیں. آپ ہماری ٹی وی اسکرینز پہ آ کے ہمیں ایڈوائز بھی کرتے رہے ہیں. کیا اس وقت پاکستان کر سکتا ہے جو ابھی تک پاکستان نے نہیں کیا اس وبا پہ قابو پانے کے لیے؟ ایک ایسی جو کہ بہت آسان ہے، بہت سستی ہے، شاید ابھی تک ہم نے نہیں کی. وہ ہم نے جو نئے سیئرز ہیں ان کو اتنا اگریسولی کنفرنٹ نہیں. اگر ہمارے ملک کے انفلوئنسرز، بڑے بڑے وہ سیاستدان ہو سکتے ہیں، اداکار ہو سکتے ہیں، مذہبی رہنما ہو سکتے ہیں، کالم نگار ہو سکتے ہیں، جب اس طرح کے انفلوئنسرز آ کے اس وبا کو انڈرمائن کریں یا اس کا مذاق اڑائیں یا کہیں کہ ماسک کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بہت اسٹرانگلی کنفرنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی انٹروینشن ہے جس پہ کچھ خرچ نہیں آتا اور اس کا فائدہ اگلے بہت مہینوں میں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم یونس. آپ نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا، اور ڈاکٹر فہیم یونس کا یہ کہنا تھا کہ ابھی بھی ضرورت ہے کہ ایک میس میڈیا کیمپین، اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین نہیں لگائیں ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے، یہ حکومت کا کام ہے. اور دوسرا انہوں نے دلچسپ بات کی کہ اینٹی باڈیز ٹیسٹ اگر آپ کریں گے تو اسے کچھ واضح پتہ نہیں چلے گا. آپ جائیے اور بلا جھجکے آپ جو ہے جو بھی ویکسین آپ کے پاس میسر ہے آپ وہ ویکسین لگائیں. ناظرین، وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اسپاٹ لائٹ رہے گی کووڈ ویکسین کے حوالے سے، چونکہ اب ویکسین آنا شروع ہو گئی ہے، عید کی آمد ہے. ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کیسے اس وبا سے بچنا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسپاٹ لائٹ ہے کورونا ویکسین کے اوپر. ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر عارف آزاد، پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ اور مصنف ہیں. وہ یو این اور دوسری تنظیموں کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا عنوان ہے پیشنٹ پاکستان، ریفارمنگ اینڈ فکسنگ ہیلتھ کیئر فار آل ان دا 21st سینچری. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے جو حال ہی میں ایک آرٹیکل لکھا ہے اس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ اگر باقی جو ممالک ہیں، ڈیولپڈ ممالک ہیں، اگر وہ ہمیں رائٹس نہیں دیتے کووڈ ویکسین بنانے کے، تو پھر ترقی پذیر ممالک کے پاس پوری طریقے سے اپنی پاپولیشن کو ویکسین کرنے کی قوت جو ہے وہ 2024 میں آئے گی. یعنی 2024 تک ہم تمام جو ترقی پذیر ممالک ہیں اپنی پاپولیشن کو ویکسین کر پائیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی، اس کی جو ہے سمپل وجہ ہے کہ جب یہ ساری ویکسینز بنی ہیں تو یہ مغربی ممالک میں وہ لمیٹڈ تھی، اس کی سپلائی وہ انہوں نے سب خرید لی، اور چونکہ یہ جو ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کے پاس اس کی ایکسیس بھی نہیں تھی، اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اگر کوئی تھوڑی سی ویکسینز ہیں تو اس کو وہ جو ہے وہ خرید سکیں. تو اب جو صورتحال یہ ہے کہ اس میں ویسٹرن کنٹریز میں 4 میں سے 1 بندے کو ویکسین لگ چکی ہے، اور یہی تناسب جو ترقی پذیر ممالک میں 500 سے 1 بندے کو لگی ہے. آپ اگر سارے ملکوں کو دیکھ لیں جو سارے ترقی پذیر ممالک ہیں، جو چھوٹے ممالک کو چھوڑ کے، تو کسی کی ویکسینیشن 10% سے زیادہ نہیں پڑی، اور جو ویکسینیشن کا کم از کم ہرڈ امیونٹی کا تھریش ہولڈ ہے وہ جو ہے 70% جو ہے پاپولیشن کو ویکسینیٹ ہونا چاہیے تاکہ سارے بندے محفوظ ہوں اور اس کی ٹرانسمیشن رک جائے
اور یہ اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو کووڈ ویکسین ہے اس کا پیٹنٹ جو ہے وہ کسی ایک کو نہیں دیا جائے گا، اس کو ڈیموکریٹائز کیا جائے گا، اور وہ جو ایک فارمولا ہے کووڈ ویکسین بنانے کا اس کو صرف ایک کمپنی کو نہیں دیا جائے گا. تو کیا ہوا اس کے بارے میں؟ اب جرمنی جو ہے اس کو کیوں کہہ رہا ہے کہ جی نہیں، آپ کو پیٹنٹ جو ہے آپ کسی اور ملک کو نہیں دے سکتے؟ اگر پیٹنٹ مل جاتا ہے ترقی پذیر ممالک کو تو کیا ہم اپنی پاپولیشن کو اس رفتار سے ویکسینیٹ کر پائیں گے جس رفتار سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں بالکل. اس کا پیٹنٹ ویور کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ جن ممالک کے پاس یہ کیپیسٹی ہے وہ اپنی جو ہے وہ ویکسین مینوفیکچر کر سکیں، اگر ان کو ٹیکنالوجی مل جاتی ہے، اگر ان کو فارمولا مل جاتا ہے. اور عموماً یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ملک نہیں بنا سکتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے HIV میں بھی کہ یہ جو ترقی پذیر ممالک کی انڈسٹری میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ انوویٹ کر سکتے ہیں اور اس کو وہ بنا سکتے ہیں. تو اس کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ پیٹنٹ ویور ہو، اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس جو سب سے بڑا اس کا پیٹنٹ کا حامی ہے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اور وہ پیٹنٹ ویور انیشیٹو کے پیچھے ہو گئے ہیں. اب صرف جرمنی اور جو UK ہیں بڑے ممالک وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. تو لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ اس میں پولیٹیکل پریشر ہے کہ یہ میرا خیال ہے وقت کی بات ہے کہ یہ پیٹنٹ ویور ہو جائے گا. لیکن اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ ویکسین بنی تھی، خاص کر ایسٹرازینیکا، تو یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بنی تھی، تو انہوں نے یہ سارے رائٹس جو ہے اس کو سیرم انڈین انسٹیٹیوٹ کو دے دیے تھے اور کہہ دیا تھا کہ اس کو آپ شیئر کریں. لیکن بعد میں جو گیٹس فاؤنڈیشن اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، آپ اس کے سارے رائٹس جو ہیں ایسٹرازینیکا کو دیں اور IP سسٹم کے تحت چلیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عارف آزاد، آپ نے ہمیں بتایا کہ کیسے اس وقت پوری دنیا کو جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو اس کا انتظار ہے کہ پیٹنٹ ویور ہو تاکہ کووڈ کی جو ویکسین ہے وہ سب تک پہنچ سکے، سب کی اس تک رسائی ہو سکے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر فیصل سلطان جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ جو تمام سوال آج دونوں ڈاکٹرز نے رکھے ہیں ان کے سامنے رکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وبا کو قابو پانے کے لیے حکومت کیا کیا اقدام اٹھا رہی ہے. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سپاٹ لائٹ رہے گی کرونا وبا کے اوپر. پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 113 اموات ہو گئی ہیں. پازیٹیوٹی کا جو اس وقت ریشیو ہے وہ تقریباً 8% ہے، اور حال ہی میں ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 25 سے 30% پنجاب کی آبادی کو ہم ویکسینیٹ کریں گے. مگر اگر آپ اعداد و شمار کی طرف دیکھیں تو پاکستان میں ابھی تک 33,20,000 لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے، یعنی کل آبادی کا 0.8% جو ہے صرف اس کو ویکسین لگی ہے. تو اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی کہا ہے کہ ہمارے 202 ڈاکٹرز جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. 30 پیرامیڈکس جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں. انہوں نے اپیل کی ہے حکومت کو کہ ہمیں مسلسل PPE فراہم کی جائے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آج جو PMA نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی مسلسل طور پہ ہمارے پاس PPE ہونی چاہیے، ان انٹرپٹڈ سپلائی کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے، اس کے بارے میں حکومت کیا کرے گی؟ بالکل یہ ان انٹرپٹڈ سپلائی ہونی چاہیے، اور جنرلی ان انٹرپٹڈ سپلائی ہی رہی ہے. یہ سوائے جو بالکل کووڈ کی ابتدائی وبا کے دن تھے اس وقت خاص طور پہ N95 ماسک وغیرہ کے مسئلے تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں. اگر کہیں انڈیویجول کسی جگہ کہیں کمی آئی ہو تو وہ لاسٹ مائل پرابلمز ہوتی ہیں لاجسٹکس کی، لیکن زیادہ تر یہ جو ذمہ داری ہے اب صوبوں نے اٹھا رکھی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سٹیج کے اوپر NDMA یہ پروکیور کر کے دے رہی تھی، لیکن بعد میں یہ صوبوں نے ذمہ داری خود اٹھا لی اور وہ اس کو بڑے پراپر طریقے سے کر رہے ہیں. اگر کہیں کوئی کمی ہو تو ہمیں بتائیے، ہم اس کو پورا کر دیں گے.
ٹھیک ہے، چونکہ آج پی ایم اے نے یہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس کے اندر یہ سب کچھ کہا گیا ہے. انہوں نے جو دوسری ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو ویکسینیشن ہے طبی عملے کی وہ مینڈیٹری ہونی چاہیے، یعنی لازمی ہونی چاہیے، چونکہ کئی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہچکچا رہے تھے اور ویکسین نہیں لگا رہے تھے. اس کے اوپر حکومت کیا مینڈیٹری کرے گی؟ دیکھیے، مینڈیٹری کرنا جو ہوتا ہے نا وہ اداروں کا کام ہوتا ہے. یہ پی ایم اے والے جو بات کر رہے ہیں اس کا جو اصل تعلق ہے جس کا وہ انڈیویجول امپلائر کے ساتھ ہوتا ہے. اور آپ اگر 8 لاکھ ہیلتھ کیئر ورکر ہے یا 2 لاکھ ڈاکٹر ہے تو اب 2 لاکھ ڈاکٹرز کے پیچھے آپ انڈیویجولی نہیں جاتے. ان کی جو پلیس آف امپلائمنٹ ہوتی ہے عام طور پہ وہ انشور کرتی ہے. کچھ جگہ یہ آسک کرتی ہیں، کچھ جگہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، لیکن اس کو مینڈیٹری بنانے کے لیے قانون کی کچھ گرفت چاہیے جو اس وقت اس طرح سے مؤثر طریقے سے ہے نہیں. اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. اس چیز کو بہت انٹرنیشنلی بھی بہت غور سے اور صرف اس موجودہ وبا میں نہیں، اس سے پہلے بھی بڑا سائنٹیفکلی اسٹڈی کیا گیا ہے کہ یہ مینڈیٹری کہنا اور ڈنڈے کے زور پہ کہنا اور ایکچولی کمپلائی کروانا دونوں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں تعلیم، اویئرنیس اور انڈیویجول اداروں کا اس کو لازمی قرار دینا جو ہے وہ اہم ہے. اچھا، دوسری طرف سے انہوں نے شودا پیکج کا جو آپ نے اعلان کیا تھا اس کے بارے میں بھی کہا کہ جی اس کو عملی جامہ پلانا چاہیے، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. پھر جو ڈاکٹرز جو اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں ان کے خاندانوں کو امپلائمنٹ دینی چاہیے، یہ بھی ان کی کچھ مانگیں ہیں. آن دا فیس آف اٹ کچھ چیزیں ٹھیک ہے، اس میں سے ریکگنیشن بہت ضروری ہے. امپلائمنٹ تو نیچرلی بیسس آف کیپیبلٹی پہ ہی ہوتی ہے، یہ لازمن تو قرار دینی بڑی مشکل ہوتی ہے. اگر ایک خدا نخواستہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں اس سلسلے میں تو نیچرلی ان کا ہمیں کچھ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی فیملی کی ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایگزسٹنگ پیکیجز یا ایگزسٹنگ میکنزمز کچھ موجود ہیں. اس میں اگر کچھ بہتری یا اضافے کی ضرورت ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا. آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کس حد تک یہ جو وبا ہے یہ اب گاؤں دیہاتوں چھوٹے قصبوں کے اندر تک جو اسمال ٹاؤنز ہیں اس تک چلی گئی ہے؟ آپ کی چونکہ ٹیسٹنگ اتنی ان علاقوں میں نہیں ہوئی تو آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے NCOC کی؟ یہ جو وبا ہے اس کی جو پہلی لہر تھی اس کا زیادہ تر تعلق بہت گنجان آباد علاقوں یعنی بڑے شہروں کے ساتھ تھا. پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ یہ چھوٹے ٹاؤنز میں دوسری جگہوں میں جانی شروع ہوئی اور ایون پہلی لہر میں آپ کو بہت سی چھوٹی جگہوں پہ بھی یہ وبا نظر آئی. ایسے نہیں تھا کہ وہاں نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے جہاں آبادی زیادہ ہے، جہاں زیادہ گنجان آبادیاں ہیں وہاں اس کی شرح اور اس کی پازیٹیوٹی کا ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اور نیچرل سی بات ہے. اب جیسے جیسے ہم دوسری اور تیسری لہر میں گئے ہیں تو یہ بالکل آبزرویشن ٹھیک ہے اور یہ آئیڈیا ہے، درست ہے کہ پہلے سے دوسرے لیول کے ٹاؤنز، دوسرے سے تیسرے لیول کے ٹاؤنز میں بھی یہ بیماری دیکھی گئی ہے. لیکن اس کے جو تیزی سے پھیلاؤ ہے نا وہ پھر بھی اس کا انحصار جو ہے وہ آبادی کے گنجان ہونے پہ، زیادہ ڈینسلی کنیکٹڈ ہونے پہ ہے. تو وہ ہمیشہ زیادہ پھیلاؤ ایسی جگہوں پہ آتا ہے جہاں لوگ ملتے جلتے زیادہ ہیں. اب اگر آپ ایک چھوٹے قصبے یا چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں تو لوگ قدرے دور رہتے ہیں تو اتنا ملنا جلنا کم ہوتا ہے، چانسز کم ہوتے ہیں. اٹ میک سینس، ٹھیک ہے، اٹ میک سینس. ڈاکٹر صاحب تیسری لہر سے تو ہم گزر رہے ہیں مگر کیا تیسری لہر کی پیک کی طرف جا رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اب کیسز میں کمی آئے گی؟ تیسری لہر کے بیچ میں ہم ہیں. اس کے کیسز میں کچھ کمی پچھلے ہفتے 2 ہفتے میں تھوڑی سی کمی دکھی ہے کیسز میں بھی، اور اس کی جو ہمارا ہاسپٹل سسٹمز کا فل اپ ہے اس میں بھی تھوڑی سی کچھ بہتری آئی ہے، بہت ہی معمولی سی لیکن آئی ہے. اب بات یہ ہے کہ آگے چلتے ہوئے اب کیا کرنا، کیونکہ اگر یاد کریں تو پچھلی دفعہ انہی دنوں میں عید کے دنوں میں کچھ ہم نے ایسی بد احتیاطیاں کی بطور معاشرہ کہ اس کے بعد پھر پہلی لہر بہت تیزی سے اوپر گئی اور اس وقت جو ہمارا بیس تھا نا وہ بہت نیچے تھا، یعنی کیسز اس وقت بہت بڑے تھے. اس کے اوپر جب بد احتیاطی ہوئی تو تیزی سے اوپر کیسز گئے. اب آلریڈی ہم اتنے زیادہ کیسز پہ ہیں تو اس وقت اگر بد احتیاطی ہوئی تو پھر خدا نخواستہ وہ سچویشن نہ ہو جو ہم ہمسائے ملک میں دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ جو آکسیجن کی فراہمی ہے شہروں میں اور چھوٹے گاؤں میں قصبوں میں آپ اسے مطمئن ہیں؟ چلے چھوٹے گاؤں نہیں مگر بڑے شہروں میں جو آکسیجن کی فراہمی ہے وہ کافی ہے اس وقت؟ تو جی ہم اپنی جو ڈیمانڈ ہے، ہماری جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہمارے پاس مناسب مقدار میں آکسیجن کافی ہے، بلکہ ہمارے پاس نیشنل ریزرو بھی موجود ہے. لیکن
دیکھیے یہ کوئی بھی ریزرو جو ہے جی لیکن یہ کوئی بھی ریزرو جو ہے جیسے ہی اگر وبا تیزی سے اوپر جائے، کیسز 1.5 گنا دگنے تگنے ہونا شروع ہو جائیں، تو کوئی بھی ریزرو جو ہے وہ پھر اس چیز کو سہار نہیں سکتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بات واضح کر دیں کہ عید کے بعد کیا سبھی لوگ ویکسین لگا سکیں گے، اور ابھی جو اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ایک نمبر پہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ نہیں جی، اس کو بتدریج ہی ہوگا. ابھی آپ نے آج دیکھی ہوگی ٹویٹ اسد عمر صاحب نے کیا ہے، آج صبح NCOC میں اس کا فیصلہ ہوا کہ کل سے انشاءاللہ 40 سے اوپر والے لوگ جو ہیں، 40 سال سے عمر سے زیادہ والے لوگ، وہ واک ان کے طور پہ جا کے کسی بھی سینٹر سے ویکسین لگوا سکیں. لیکن ابھی بھی بہت اہم ہے کہ آپ کا نام اور آپ کا NIC نمبر جو ہے وہ سسٹم میں انٹر ہو، تاکہ آپ کو ہمیں بھی پتہ چلے کہ کس کس کو ویکسین لگ گئی ہے، کتنے لوگوں کو لگ گئی ہے. جو اعداد و شمار ہیں اس کا ایکوریٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر بعد میں آپ کو کسی وجہ سے ویکسین سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہ بھی آپ نادرا سے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر سکیں. اور ابھی آپ کا ایک نیا بیچ آیا ہے ایسٹرا زینیکا کا. پاکستان کی حکومت نے تو کہا ہے کہ جو 40% سے کم 40 عمر کے جو کم لوگ ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کو ایسٹرا زینیکا نہیں لگانی چاہیے. مگر ابھی ہماری بات ہوئی ڈاکٹر فہیم یونس سے، جو وبائی امراض کے ایکسپرٹ ہیں، امریکہ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. انہوں نے کہا کہ ایسٹرا زینیکا جو ہے وہ ایک اچھی ویکسین سمجھی جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، 40 سال سے کم عمر کے لوگ لگا سکتے. اچھا، ایسے ہے کہ یہ جو ریکمنڈیشن ہے یہ ابتدائی ہے. پہلی تو بات یہ انٹرم گائیڈ لائن ہے، یہ ابتدائی گائیڈ لائن ہے، تاکہ جب ہم ویکسین کا استعمال شروع کریں تو ہم اس طرح سے کریں کہ اس میں بہت زیادہ بیک اینڈ فورتھ نہ ہو، بہت زیادہ جو ہے نا ہم تبدیلی یو ٹرنز نہ مارتے رہیں اپنی گائیڈنس کے اندر، اس سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے جو احتیاطی طریقہ تھا، جو سب سے کنزرویٹو طریقہ تھا، وہ یہ کہ 40 سے اوپر میں گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 40 سے کم میں بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت ریئر ہیں وہ سائیڈ افیکٹس، اور فہیم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جب آپ ایک نیشنل ڈیسیجن کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ہمارے لیے بہترین چیز کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 40 سے اوپر کے بھی اتنے لوگ موجود ہیں کہ یہ کھیپ بہت آرام سے اس میں استعمال ہو سکتے ہیں. تو یو بینگ سیف. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ حاملہ خواتین کے حوالے سے پہلے بیان آیا کہ جی حاملہ خواتین کو نہیں لگانی چاہیے ویکسین، مگر امریکہ کے اندر بہت سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور وہاں پہ حاملہ خواتین کو کہا ہے کہ آپ جائیے ویکسین لگائیے. اب پاکستان کے اندر کیا اس کے اوپر سوچ وچار ہے کہ لگانا چاہیے حاملہ خواتین کو ویکسین؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. وہ شروع میں جب آپ نئی ویکسین یا کوئی دوا آتی ہے تو چھوٹے بچوں میں اور حاملہ خواتین میں سب سے زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے، ایکسٹرا کوشن، ابنڈنٹ کوشن استعمال کیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وبا کی صورتحال ہے، آپ نے ہمیشہ رسک اور بینیفٹ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رسک ہے وہ بہت ہی تھوڑا یا شاید تقریباً زیرو ہے اور حاملہ خواتین کے حوالے سے. تو اس لیے اس کو ویکسین کو لگانا چاہیے، کیونکہ بیماری کی صورت میں بہت زیادہ مسائل موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے مورٹیلٹی بھی شامل ہے. تو اس لیے ہماری گائیڈنس تو اب جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، اس میں ہم نے امینڈ کیا ہے کہ حاملہ خواتین بھی لگا سکتی ہیں ویکسین. اب اگر سائنو فارم کی طرف آئیں، چونکہ زیادہ تر لوگوں کو سائنو فارم لگی ہے، کئی لوگوں نے اپنی اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرایا اور اس کے بعد ان کی اینٹی باڈیز بہت ہی کم آئیں. ایک خاتون سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی 0.4% آئیں، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ایسے کیس کے اندر ان کو تیسری شاٹ یا تیسرا ویکسین کا شاٹ لگانا چاہیے، ڈوز لگانا چاہیے، یا وہ ٹھیک ہے؟ اس لیے چونکہ امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ جی اینٹی باڈیز ٹیسٹ مین نتھنگ. آج کل آپ کو میں بتاؤں کہ مجھے جو سوال پوچھے جاتے ہیں ان میں سے یہ سب سے شاید کامن سوال ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اٹ مینز نتھنگ. جب بھی آپ ویکسینز کو ایون ٹرائلز میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کیا اینٹی باڈیز میجر کرتے ہیں، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو بیماری ڈیولپ ہوئی اور کتنوں کو نہیں ہوئی، ایک گروپ میں کتنے تھے، دوسرے گروپ میں کتنے تھے، سیویئر افیکٹس کیا تھے، خدا نخواستہ ڈیتھس کتنی تھی. اینٹی باڈی کا میجر ایک بالکل سیکنڈری آئٹم ہے، اس کو ہرگز ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی شوقیہ لوگ کر رہے ہیں اس خیال سے، اس غلط فہمی سے، اور انفارچونیٹلی اس خیال کو ہماری میڈیکل کمیونٹی ہی تقویت دے رہی ہے کہ یہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیے اینٹی باڈی ایک ہماری اتنی کمپلیکس امیون سسٹم جو قدرت نے خدا نے بنایا اس کا ایک اتنا سا حصہ ہے، پتہ نہیں اور کتنی سی چیزیں. تو اس پورے امیون رسپانس کو ایک چھوٹے سے ٹیسٹ سے جج کر کے کرنا جو ہے
بالکل غلط چیز ہے. یہ پیسے اور وقت اور ٹیسٹ کا ضیاع ہے. اس کا استعمال سائنسی اعتبار سے کچھ صورتحال میں کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک انڈیویجول کو یہ جانچنے کے لیے کہ ویکسین نے اس کو پروٹیکشن دی ہے یا نہیں, اس سے بہت بہتر ہے آپ بس 2 یا 1 جو بھی ڈوز آپ کی بنتی ہے اس ویکسین کی وہ لگوا کے اور بس کریں اور ٹیسٹ نہ کروائیں. تو یعنی تیسرا جو ڈوز ہے وہ نہیں لگانا چاہیے؟ اس وقت کوئی گائیڈنس تیسرے ڈوز کی نہیں ہے جی. سائنس ہمیشہ ایوالو کرتی ہے, جب انالیسس ہوگا دیکھی جائے گی, لیکن اس وقت ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو ٹرائلز ہوئے ہیں نا, اس میں کیا, اس میں اگر ایک سائنوفارم ہی لے لیں, سائنوفارم کے 2 ڈوزز اس میں ریکوائرڈ تھے. 2 ڈوزز کے بعد انہوں نے دیکھا کن کو ویکسین لگی تھی, کن کو پلیسیبو لگا تھا, ٹھیک, اور ان کا ڈیٹا اینالائز ہوا اور پتا چلا کہ جن کو ویکسین لگی تھی ان کی کوئی 80% کے قریب پروٹیکشن تھی بنسبت ان لوگوں کے جن کو ویکسین نہیں لگی تھی. اس میں اینٹی باڈی تو کسی نے ٹیسٹ نہیں کی, اس میں تو اصل میں صرف پروٹیکشن کا لیول فرام ایکچوئل ایونٹس دیکھا گیا, کس کو بیماری ہوئی کس کو نہیں ہوئی. تو بالکل یہ بات ٹھیک آپ نے کہی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بیجا کا, اس وقت میں فیشن کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا, ایک پریکٹس سی بن گئی ہے, اور جس کو جیسے میں نے کہا کہ کئی دفعہ ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہی تقویت دے رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل آخری سوال آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ کتنی دیر لگے گی پاپولیشن کو ویکسین لگاتے ہوئے؟ اس وقت ہم 0.8% لوگوں کو اپنی پوری آبادی میں سے ویکسین لگا سکے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی ہیں 30% تک پنجاب کی پاپولیشن تک ویکسین لگائیں گی. ویئر از دا ویکسین؟ چونکہ اب تک جو ہمارے پاس ویکسین آئی ہے وہ لگ بھگ 3 ملین کے قریب ہے, اراؤنڈ جسٹ اوور 3 ملین ڈوزز. اس کے علاوہ اور بھی آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں, لگاتار آتی رہیں گی انشاءاللہ. مئی کے مہینے میں اور فردر آ رہی ہیں, جون میں فردر آ رہی ہیں, فردر پروکیورمنٹس کو ہم نے سائن کر رکھا ہے. تو یہ اکٹھی ایک دن تو آئیں گی نہیں, ٹھیک ہے. اگر ایک دن آ بھی جائیں بفرض محال تو وہ ساری ویکسینیٹ کرنی جو ہے ناممکن ہوگی اتنی ساری پاپولیشن کو. تو یہ اگلے چند ماہ لگیں گے, اور اس میں پرائرٹی اسی طرح سے تھی کہ سب سے زیادہ جو ایٹ رسک لوگ تھے, ہیلتھ کیئر ورکرز تھے یا بزرگ تھے, پھر کرتے کرتے اب ہم 40 پہ آ گئے. 40 کو تو ہم نوجوان سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہ بتدریج ہم نیچے آ جائیں گے, اور یہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس سال کے آخر تک ٹینز آف ملینز آف لوگ جو ہیں, ہمارا ٹارگٹ تو 70 ملین ہے, تو اس کو انشاءاللہ اچیو کریں گے. 70 ملین تک لوگوں کو آپ ویکسین لگا چکے ہوں گے اس سال کے آخر میں؟ ہمارا ٹارگٹ یہی ہے جی, اور اسی کے لیے ساری جو پروکیورمنٹ ہم کر رہے ہیں, آبٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اسی ٹارگٹ کو مد نظر رکھے ہے کہ سال کے آخر تک یا تقریباً اس سال کے آخر تک, یہ ہو سکتا ہے اگلے سال کا شروع آ جائے, اس میں ہم نے 70 ملین لوگوں کو لگائیں گے تو ہم تھوڑی سیفٹی کی طرف آئیں گے. ایک تخمینہ ہے کہ جب آپ کی سسپٹیبل پاپولیشن کا کم از کم 1/4 ویکسینیٹ ہو جائے نا, تو پھر جو امیونٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے, یعنی معاشرے کی امیونٹی جو ہے. لیکن اس کا ایکچوئل نمبر جو ہے وہ اوپر جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان. ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے, ہمارے شو پہ آئیے رہے اور ہمیں بتاتے رہیں کہ اس وقت جو کرونا وبا کے حوالے سے عوام کو کیا کرنا چاہیے, حکومت کیا کر رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگ اپنی حفاظت کر سکیں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.